بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سچ کے ساتھ میں خوش آمدید، میں ہوں جاوید اقبال۔ Everyone, everywhere, must be vaccinated against COVID. The worst and most pervasive form of Islamophobia now rules India. This is a critical time for Afghanistan. You cannot waste time. Help is needed there. We have embarked upon game-changing environmental programs. وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے بھرپور خطاب کیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے پاکستان کا موقف ایک مؤثر انداز سے پیش کیا ہے، اور جیسے کہ وزیر اعظم عمران خان ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے دنیا میں کشمیر کے سفیر بن کر ہی بات کریں گے، انہوں نے وہ حق ادا کیا۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اور بھارتی مظالم کے حوالے سے انہوں نے تفصیل سے بات کی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے افغانستان کے جو مسائل ہیں اس پر بھی بات کی، اور انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو مستحکم کیا جائے، ورنہ افغانستان ایک بار پھر دہشت گردی کا گڑھ بن جائے گا۔ اس کے علاوہ ماحولیات کے حوالے سے بھی وزیر اعظم عمران خان نے بات کی، اور کرونا کے حوالے سے بھی بات کی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کیا کہا، اس حوالے سے آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں۔ جنرل اسمبلی سے ورچوئل خطاب میں وزیر اعظم عمران خان نے اقوام عالم کی توجہ کرونا وبا کی صورتحال، معاشی بحران اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے خطرات جیسے چیلنجز کی جانب مبذول کروائی۔ اپنے کلیدی خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ ہمدردی اور سمارٹ لاک ڈاؤن کورونا کے خلاف ہماری کامیاب منصوبہ بندی کا محور ہے۔ Everyone, everywhere, must be vaccinated against COVID, and as soon as possible. Adequate financing must be made available to developing countries. We must adopt clear investment strategies which help alleviate poverty, promote job creation, build sustainable infrastructure, and of course, bridge the digital divide. اسلاموفوبیا کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بین المذاہب ہم آہنگی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ہم سب کو مل کر اسلاموفوبیا کے رجحان کو روکنے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض فوج کے مظالم اور بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اسلاموفوبیا کی سب سے خوفناک شکل بھارت میں سرایت کر چکی ہے۔ فاشسٹ ہندتوا نظریے کی حامل بی جے پی حکومت مسلمانوں کو بدترین مظالم کا نشانہ بنا رہی ہے۔ The worst and most pervasive form of Islamophobia now rules India. A series of illegal and unilateral measures in occupied Jammu and Kashmir since 5th August 2019. Indian actions violate the resolutions of the United Nations Security Council on Jammu and Kashmir. Pakistan desires peace with India as with all its neighbors. The onus remains on India to create a conducive environment for meaningful and result-oriented engagement with Pakistan. And for that, it must do, number one, reverse its unilateral and illegal measures instituted since 5th August 2019. Secondly, stop its oppression and human rights violations against the people of Kashmir. And three, halt and reverse the demographic changes in the occupied territory. افغانستان کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان ایک نازک موڑ پر ہے، اور عالمی برادری کو افغانستان میں انسانی بحران روکنے کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ This is a critical time for Afghanistan. You cannot waste time. Help is needed there. Humanitarian assistance has to be given there immediately. We must strengthen this current government, stabilize it, for the sake of the people of Afghanistan. What have the Taliban promised? They will respect human rights. They will have an inclusive government. They will not allow this soil to be used by terrorists. And they have given amnesty. Now, if the world community incentivizes them, encourages them to walk this talk, it will be a win-win situation for everyone. If the world can incentivize them to go this direction, then after all,
this 20-year of coalition presidents in Afghanistan would not be wasted. اپنے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی ہماری بقا کو درپیش خطرات میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ قابل تجدید توانائی کا حصول اور قدرتی ماحول کا تحفظ ہماری ترجیحات ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کو سرسبز و شاداب اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے شروع کیے گئے منصوبوں پر تیزی سے عمل درآمد جاری ہے۔ Being fully aware of our global responsibilities, we have embarked upon game-changing environmental programs, reforesting Pakistan through our 10 billion tree tsunami, preserving natural habitats, switching to renewable energy, removing pollution from our cities, and adapting to the impacts of climate change. وزیر اعظم نے پائیدار ترقی کے اہداف پر عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ معاشی ناانصافی کے خاتمے کے لیے اقدامات ناگزیر ہیں۔ وزیر اعظم نے ایک جامع تقریر کی، لیکن مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو موقف انہوں نے پیش کیا پروگرام کے پہلے مرحلے میں ہم اس پر بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق سفیر جناب شاہد کیانی جو اس وقت ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود ہیں۔ شاہد کیانی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار کشمیر امور کے ماہر جناب ارشاد محمود۔ ارشاد محمود صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید۔ گفتگو کا آغاز کریں گے شاہد کیانی صاحب سے۔ شاہد کیانی صاحب، آپ نے تقریر دیکھی ہوگی، یقینی طور پہ مجموعی طور پر ایک کمپریہنسو تقریر تھی، لیکن کشمیر پہ جو موقف وزیر اعظم نے پیش کیا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے میں بتاؤں آپ کو کہ یہ تیسری دفعہ ہے، اگر میں کہوں تیسری دفعہ ہے جو انہوں نے انٹرنیشنلی اس کشمیر کے بارے میں بتایا مشکل حالات میں۔ یاد کریں کہ پلوامہ کے وقت جب ہندوستان نے ہمارے پہ حملہ کیا اور پھر مار ان کو منہ کی کھانی پڑی، آپ کو یاد ہے، ان کے 2 جہاز گروا دیے، پھر ان کا پائلٹ جو یہاں پر POW ہوا اس کو واپس کر دیا۔ اس وقت بھی وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں ان کو کہا تھا کہ جی ہم امن سے آپ کو ہر مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا اسلام آباد ڈائیلاگ یہاں ہوا تھا، انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز نے کروایا، جس میں وزیر اعظم اور آرمی چیف دونوں بولے تھے۔ اس وقت بھی ہم نے اس کشمیر کے بارے میں امن سے اس کو حل کرنے کی بات کی تھی، اور ان کے ساتھ ان کو پھر دعوت دی تھی۔ اب یہ تیسری دفعہ جب ساری دنیا سن رہی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جس راستے پہ چل پڑے ہیں، یہ راستے میں چلنے والا یہ جو ہے نا، یہ دور دیرس نہیں ہے۔ دیکھیں نا، انسانوں کو مارا جا رہا ہے۔ ابھی وہ جو غنی جو اپنے کشمیری لیڈر تھے، ان کی وفات کے بعد اب آپ دیکھیں کہ کیا ان کی فیملی کے ساتھ کیا کیا جائے۔ ڈیڈ باڈی کو تو کوئی ہر دنیا کی قوم کس مذہب کی ہو، وہ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور اس کو اجازت دیتی ہے۔ چھین کر لے گئے اور کہا جی یہاں کو دفنا دیا ہم نے۔ کیا کر رہے ہیں یہ؟ کیا مذاق اڑا رہے ہیں یہ؟ اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہندوستان کے ساتھ جو ہے پاکستان یہ کر رہا ہے۔ بھائی ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ دنیا کے اندر مذہب بھی، سوسائٹی بھی، ہر مذہب اس کی عزت کرتا ہے ان چیزوں کی۔ ہیومن رائٹس کی وائلیشن تو آپ عرصہ دراز سے کر رہے ہیں، اور پھر یہ جب سے یہ آپ نے آرٹیکل 35 ختم کی، اس کے بعد سے تو آپ نے حد ختم کر دی۔ تو اب وزیر اعظم صاحب نے بالکل ٹھیک کیا، بتانا بھی چاہیے ہیومن رائٹس کے بارے میں۔ اور اس وقت ویسٹ کے اندر جو اس وقت وہ اتنے کھڑے ہوئے ہیں، وہ بنتے ہیں چیمپئن بنتے ہیں، ان کو اب دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اس کے بارے میں اب آپ کیا کریں گے۔ ٹھیک ہے شاہد کیانی صاحب، آپ سید علی گیلانی صاحب کی بات کر رہے تھے۔ ارشاد محمود صاحب، وزیر اعظم صاحب جب یہ کہتے ہیں، انہوں نے بڑا درست کہا کہ ویسٹ کا جو اور عالمی فورمز کا جو رویہ ہے وہ انسانی حقوق کے حوالے سے مقبوضہ کشمیر پہ جب بات آتی ہے تو وہ مساوی نہیں ہے۔ یہ بہت درست بات ہے ان کی۔ بہت ہی سلیکٹیو اپروچ ہے ویسٹ کی۔ ابھی آپ دیکھیں جو بائیڈن جو پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے چین میں مسلمانوں کے حوالے سے بات کی، لیکن پوری دنیا میں لوگ پھر یہ پوچھنے پہ مجبور ہوئے کہ آپ فلسطین کی بات نہیں کرتے ہیں، آپ کشمیر کی بات نہیں کرتے، اور کشمیر میں تو 1 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں، اور اب آئے روز اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ گیلانی صاحب کا انہوں نے بڑا ذکر کیا، ان کی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ میں سمجھتا ہوں جو عمران خان صاحب ہیں، ان کی جو تقریر ہے، ان کی کشمیر کے حوالے سے جو پالیسی ہے یا جو سٹرگل ہے، اس کو عالمی سطح پہ اجاگر کرنے کے لیے اور پھر اس ریجن ڈپلومیسی کے لیے اس کا ایک تسلسل ہے۔ اس کے 3-4 پہلو بہت میری نظر میں امپارٹنٹ ہے۔ ایک تو انہوں نے ہیومن رائٹس کی بڑی کھل کے بات کی، جیسے ابھی آپ ذکر کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ کشمیر کی جو انڈیجنس موومنٹ ہے اور وہاں لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، وہاں جو کشمیریوں کے ایسپیریشنز ہیں، ان کی بھی بات کی۔
साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने एक नुक्ता जो इम्पॉर्टेंट उठाया वो ये कहा कि हमने सीज़ फायर फरवरी में सीज़ फायर किया, और सीज़ फायर के बाद हम चाहते थे कि अमन का जो अमल है या पीस प्रोसेस जो है ये आगे बढ़े, लेकिन इंडिया के जो रवैया है उसकी वजह से नहीं बढ़ सका। आखिरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने फिर एक रोड मैप दिया और 3 निकात उन्होंने पेश किए। उन्होंने कहा कि भाई अगर हिंदुस्तान को चाहिए कि फौरी तौर पर कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन बंद करे, डेमोग्राफिक चेंज जो है उसको बंद करे, और फिर उसके उनका इस मसले का हल किसी डायलॉग के जरिए तलाश करने के लिए पाकिस्तान तैयार है, और ये जिम्मेदारी हिंदुस्तान की है कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट वो पैदा करे। तो पाकिस्तान जो है अभी डायलॉग के प्रोसेस से भागा नहीं है, पाकिस्तान चाहता है कि डायलॉग का प्रोसेस कहीं चल पड़े। लेकिन मैं एक दो बातें ये कहना चाहता हूँ कि जो हिंदुस्तान का पिछले हमने 4-5-6 माह फरवरी ऑनवर्ड जो रवैया देखा, उसमें हमने नहीं देखा कि वो कोई रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। उनका तरीका वही टाइम गेन करना और कश्मीर के मसले को तूल देना और पाकिस्तान को बातों में उलझा के रखना था। तो उसकी वजह से अब आप देख रहे हैं कि क्रिकेट के हवाले से भी एक मसला पैदा हो गया, फिर पहले चाइनीज़ के हवाले से एक मसला पैदा हो गया कि वहाँ भी उन पे ऊपर जो हमले हुए थे उसमें भी इंडियन इन्वॉल्व थे, फिर अफगानिस्तान में उनकी बहुत मैसिव इन्वॉल्वमेंट है। तो ये मल्टीपल चीज़ों ने फिर दोबारा इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात को आप कह सकते हैं कि बैक टू स्क्वायर वन आ गया, बैक टू स्क्वायर वन हो गया है। लेकिन ये एक बात है कि पूरी दुनिया जो है अब इस वक्त इनफरादी सतह पे तो बातें शुरू हो गई हैं और एक किस्म का दबाव तो पड़ रहा है भारत के ऊपर। अब बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने भी अब ये कहना शुरू कर दिया है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर इस वक्त क्या भारतीय मजालिम हैं। वो क्या कह रहे हैं, आइए आपको पहले वो दिखाते हैं। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जबरो बर्बरियत के खिलाफ आलमी सतह पर आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान की कसीर तादाद ने भारत पर जोर दिया है कि वो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की पामालियों से बाज रहे। अरकान ने बरतानवी हुकूमत से भी मुतालबा किया है कि वो मकबूजा वादी में मुजालिम रुकवाने के लिए भारत पर दबाव डाले। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट सारा ओवन और अफजल खान ने कहा कि बरतानिया की तारीखी और अखलाकी जिम्मेदारी है कि मसला कश्मीर पर वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी कराए। It's high time that Narendra Modi is challenged on the breakings of these UN conventions and on the reports of human rights abuses in Kashmir. Kashmir is also the only state in India where a crowd-controlled gun is used, which has caused over 700 Kashmiris to go blind, including infants. India is a diminishing democracy. अरकान पार्लियामेंट इमरान हुसैन, यास्मीन कुरैशी, राचेल हॉपकिंस और एंड्रयू गाने ने बरतानवी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि वो जबर का शिकार लोगों के हकूक के लिए उठ खड़ी हो। What message do we in this house send to the Kashmiris? Does a Kashmiri child not feel the same pain as any other child? Does a Kashmiri child not bleed in the same way as any other child? Is a Kashmiri child's life not worth the same as any other child's life? The everyday reality of this governance for Kashmiris, mass arrests and raids, torture, the suppression of free assembly, the crushing of the Kashmiri press, journalism has been criminalised. Until recently, Kashmir had the longest internet shutdown ever imposed by a democracy. Many of my constituents in Luton South say that the UK has a vital role to play in this international issue, and it shouldn't just be left as a bilateral issue. Look a bit more into the situation in Kashmir, and I was quite frankly shocked by what I found out. And we've heard many of the issues already early on in this debate. बरतानवी पार्लियामेंटेरियन नाज शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मकबूजा कश्मीर में नस्लकुशी कर रही है। दूसरी जानिब वाशिंगटन में भी सिख कम्युनिटी नरेंद्र मोदी के खिलाफ सरापा एहतिजाज है। व्हाइट हाउस के सामने पार्क में भी सिखों की बड़ी तादाद मोदी हुकूमत के मुल्क में जारी मजालिम और रियासती दहशतगर्दी पर एहतिजाज कर रही है। शाहिद कियानी साहब, ये आवाज़ें तो अब उठ रही हैं, इनको एक जामे शक्ल देनी है और एक बड़ी मुतहर्रिक फॉरेन पॉलिसी इख्तियार करनी है और आलमी फोरम्स पर इस मसले को दोबारा से मौसर अंदाज से उठाना है, जैसे कि वज़ीर आज़म साहब उठा रहे हैं। देखें जी, मैं डिप्लोमेसी प्रैक्टिशनर हूँ। 34 ईयर्स में से 22-23 साल बाहर रहा, 8-9 मिशन में रहा, बहुत मुल्कों में फिरा, और पहला काम कोई सफ़ीर पाकिस्तान करता है तो यही होता है कि वो सबसे पहले जनाब ये कश्मीर का इशू को पार्लियामेंटेरियंस के साथ और गवर्नमेंट के साथ और मीडिया के साथ देता है। मैं अरसा दराज से कह चुका हूँ इस फोरम पर, मैं आज फिर कहूँगा
لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ 4-5 ممبرز آف پارلیمنٹ بول رہے ہیں, بڑی زبردست بات ہے, یہ اور بھی بولیں گے. اس کا ایک طریقہ کار ہے جو میں بالکل ازانہ طریقے سے میں دوبارہ کہوں گا آپ کو, وہ یہ ہے کہ ممبرز آف پارلیمنٹ پاکستان کے بائی پارٹیزن دونوں اپوزیشن گورنمنٹ کے, یہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے ممبرز ایک گروپ بن کر, جس کے ساتھ فارن آفس کا ایک جو ہمارے ڈیسک آفیسرز ہیں وہ, اور میڈیا جو مین سٹریم میڈیا آپ کی ہے, یہ گروپ بن کر کہاں جائیں, برٹش ممبر آف پارلیمنٹس کے ساتھ, ان کا پھر میڈیا, آسٹریلیا ہوا, کینیڈا ہوا, یو ایس اے ہوا, اور یورپین یونین. یہ وہ ملک ہیں جہاں پر لوگ سنتے ہیں اور اس کی پھر اس کے اوپر ایکٹ بھی کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے, لیکن اس سے پتہ لگے گا جب ممبرز آف پارلیمنٹ جائیں گے, میڈیا جائے گا, اور ہمارے فارن آفیسر جن کا کام ہے ان کو بریف کرنا, ممبرز آف پارلیمنٹ کو بتانا, کہ ان کو پتہ چلے گا کہ ہاں یار یہ آج یہ ایشو جو ہے یہ اب پاکستان کی ٹاپ ایجنڈا آ چکا ہے. پرائم منسٹر کا بولنا بہت ضروری تھا, لیکن اس کو فالو اپ بھی تو کرنا ہے نا. بالکل فالو اپ کا طریقہ کار یہی ہوگا جو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے آتا ہے یہ, پھر یہ غائب ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ یہ ہر 4-6 مہینے کے بعد, فرض کریں 6 مہینے کے بعد ایک گروپ جاتا ہے, ان ملکوں میں ملتا ہے, ان کو بتاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ دیکھیں نا, ابھی میں آپ کو بتاؤں, آج واشنگٹن کے اندر وہ ایک گروپ جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے, جو جس میں انڈیا ہے, آسٹریلیا ہے, جاپان ہے, اور یہ ملک سارے یونائٹڈ اسٹیٹ بیٹھے میں ہیں. کیا کر رہے ہیں جی؟ چائنا کو کنٹین کریں گے ہم. یہاں پر تو ان کی امپورٹنس ہے, تو ان کو بتایا جائے کہ جی جہاں یہ آپ جو اتنے بڑے چیمپئن بن گئے ہیں, گلوبل آپ پاور بنا رہے ہیں, ان کے حالات تو یہ ہیں کہ وہ اپنے ہی لوگوں کے اندر, جو اپنے ملک ہیں انہی کے اندر لوگوں کو مار رہے ہیں. ان کا کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ بیٹھ جائیں؟ ٹھیک, ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتے ہیں, ان کو پھر آپ شاباش دیتے ہیں. بالکل صحیح. ارشاد صاحب, مقبوضہ کشمیر میں جو انسانی حقوق کے معاملات ہیں انہیں پوری دنیا کو بتانا ہوگا, مؤثر طریقے سے لابنگ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, جانا پڑے گا, کیپٹلز کے اندر جانا پڑے گا, لوگوں کو بتانا پڑے گا, اور یہ مسلسل کرنا پڑے گا, تبھی بہتر طریقے سے سفارتکاری ہوگی اور یہ مسئلہ بھی دوبارہ لائم لائٹ میں آئے گا, اور جیسے کہ ہے اس وقت. جی, کووڈ کے بعد جو ہے تھوڑی اب سچویشن امپروو ہو رہی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ابھی برٹش پارلیمنٹ کا دیکھا, ابھی آپ نے دکھایا نیو یارک کا دکھایا, تو مجھے امید ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں اور چند ماہ میں اگر سچویشن رہی بہتر رہی کووڈ کی, تو کشمیر کے اوپر جو پوری دنیا میں جو ہمارا ڈائسپورا ہے, جو پاکستانی کمیونٹی ہے, جو ہمارے سمپیتھائزر ہیں, جو سپورٹر ہیں, وہ سارے کشمیر پہ آواز اٹھائیں گے. اور مجھے یاد ہے کہ کووڈ آنے سے پہلے بہت میسو قسم کی انٹرنیشنل کیمپینز تھی, اور بڑا انڈیا کے اوپر اس کا ایک زبردست قسم کا دباؤ آ گیا تھا. تو اب دوبارہ ایک تسلسل جو ٹوٹ گیا تھا وہ اب بحال ہو رہا ہے, اور پھر کمیونٹی بھی بیدار ہو رہی ہے, لوگ بھی ہو رہے ہیں. پرائم منسٹر کی جو تقریر ہے اس نے بڑی قوت پہنچائی ہے, اس نے بڑی, اب سمجھ سکتے ہیں کہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ایک بہت بوسٹ دیا جو بھی ڈپلومیسی ہے. اور جیسے ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب پرائم منسٹر کوئی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اسٹیٹ بولتی ہے, تو پھر سارے ادارے بھی سرگرم ہو جاتے ہیں, اسٹیٹ کے سارے آرگن سرگرم ہو جاتے ہیں. تو گیلانی صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس کی وجہ سے بھی دنیا میں ایک بہت انڈیا بری طرح ایکسپوز ہوا, اس کا بھی بڑا امپیکٹ ہے. ابھی میں تھوڑے دن پہلے ایک انٹرنیشنل میگزین میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پچھلے 2 سال میں کوئی 20 سے زیادہ جرنلسٹوں کے گھروں پہ ریڈ کیا گیا. کشمیر میں میڈیا ٹوٹل انہوں نے نا ایک طرح سے اس کو پابند کر کے رکھا. وہ ایک طرح سے آپ کہہ سکیں کہ کوئی حالات کی عکاسی ہی نہیں کر پاتا, وہ ساری سرکاری خبریں اور اشتہارات عمومی طور پہ چھاپتا ہے. ایکسیپشنز بھی ہیں, بہت سارے ایکسیپشنز بھی ہیں, لیکن عمومی طور پہ مین سٹریم میڈیا پہ کشمیر کے بارے میں کوئی آبجیکٹیو رپورٹنگ نہیں ہو رہی. ہیومن رائٹس والے کیسز نہیں آ رہے. اسی طرح ہیومن رائٹس کے جو چیمپئن تھے جنہوں نے بڑی اچھی رپورٹس کشمیر کے اوپر لکھی انسائڈ کشمیر سے, وہ سارے لوگ بھی انہوں نے بے دست و پا کر کے رکھ دیے ہیں. کیونکہ اسٹیٹ کا جو جبر ہے, جو ریپریشن کا جو لیول ہے کشمیر میں 90s سے بھی بہت زیادہ چلا گیا. یعنی کہتے ہیں کہ پچھلے 30 سال میں اتنا زیادہ لوگوں کے اوپر دباؤ نہیں رہا جتنا آج کل دباؤ ہے. اور خود بھارت کے اندر اقلیتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, ہندوتوا جو نظریہ ہے وہ وہیں پہ مظالم تو ہو رہے ہیں نا وہاں. دیکھیں نا آپ, پچھلے 6 سال سے ہندوستان کی اتنی کوئی بدترین حکومت نہیں رہی ہے جتنی نریندر مودی کی حکومت ہے. آپ نے مسلمانوں کے ساتھ, کرسچنز کے ساتھ, دوسرے لوگوں کے ساتھ,
ان کو لنچنگ کرنا، پھر ان کے لیے سٹیزنز کا ایک نیا قانون لے کے آ جانا، ان کو ڈپورٹ کرنا. آپ کے علم میں ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آسام میں جو ہے کنسنٹریشن کیمپس بنائیں گے جہاں لوگوں کو رکھیں گے، کیونکہ ان کے پاس پرانے پیپرز نہیں ہیں، باپ دادا کے زمانے کے پیپرز نہیں ہیں، زمین جائیداد والے پیپرز نہیں دکھا سکتے. تو اس طرح سے ان کے اس طرح کے یہ جو بیانات ہیں، ایکچولی بی جے پی بنیادی طور پہ ایک آر ایس ایس کا مائنڈ سیٹ ہے، ان کا ایک ایکسکلوسیو ایجنڈا ہے صرف ہندوتوا کے لیے، ہندو راشٹریہ. اگر آپ پری 47 بھی جا کے دیکھیں ہسٹری میں تو سارا نیریٹو ان کا یہی تھا کہ بھائی آپ کدھر ایک سیکولر لبرل ڈیموکریٹک کنٹری بنا رہے ہیں، ہمیں ایک ہندو راشٹریہ چاہیے تاکہ ہم اپنی عظمت رفتہ کو بحال کر سکیں، اور وہ جیسے اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں. تو یہ ذہن جو ہے وہی ذہن ہے. پھر مودی صاحب جو ہے جب سے آئے ہیں برسر اقتدار، انہوں نے بہت زیادہ طاقت کا استعمال کیا، ڈپلومیسی، ڈائلاگ، سیاست، یہ جتنی بھی چیزیں آپ دیکھیے کشمیر میں جو ایون پرو ہندوستان جو ہیں جو پالیٹیشنز ہیں، ان کا بھی انہوں نے ایک طرح سے ان کو بھی ایک بہت بری طرح رسوا کیا ہے. اب محبوبہ مفتی، فاروق عبداللہ، اس طرح کے جو لوگ تھے جنہوں نے کشمیریوں کی کاسٹ کے اوپر جا کے ہندوستان کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ بھی بہت بدترین سلوک کیا گیا. کوئی الیکشن وہاں نہیں ہے، کوئی پہلے چھوٹا موٹا ایک ڈرامہ ہوتا تھا کہ وہاں الیکشن ہوتا تھا، ایک لوکل اسٹیٹ اسمبلی ہوتی تھی، ایک جھنڈا ہوتا تھا، ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا تھا. وہ ساری چیزیں ختم کر کے تو لوگوں کو یہ میسج دیا ہے کہ بھائی یہاں اگر جینا ہے تو آپ کو ہندوستانی ذہن سے یا بی جے پی اور آر ایس ایس کے ذہن سے سوچنا اور عمل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ارشاد محمود صاحب آپ کا. شاہد کیانی صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت بہت شکریہ. میں سالہ سال سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو کور کرتا رہا ہوں اور کئی وزرائے اعظم کو میں نے وہاں تقریر کرتے ہوئے دیکھا ہے. شاید ہی کسی وزیر اعظم نے اس طرح جیسے وزیر اعظم عمران خان نے کشمیر کا مقدمہ پیش کیا ہے، شاید ہی کسی نے ایسا مقدمہ پیش کیا ہو. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے تو کہہ دیا، لیکن اپنی پرو ایکٹیو فارن پالیسی کے ذریعے، خارجہ پالیسی کے ذریعے اور بہتر سفارتکاری کے ذریعے مقبوضہ کشمیر میں جو مظالم بھارت ڈھا رہا ہے اس آواز میں مزید طاقت ہمیں پیدا کرنی ہوگی. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ افغانستان کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے جو اقوام متحدہ میں کہا ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے. بریک کے بعد. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ میں ایک بھرپور خطاب کیا اور افغانستان کے حوالے سے بھی پاکستان کا موقف ایک مؤثر انداز میں پیش کیا. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ عالمی برادری پر اب یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت کو مستحکم کرے. اگر ایسا نہ ہوا تو خدا نخواستہ افغانستان ایک بار پھر دہشت گردی کا گڑھ بن جائے گا. پاکستان کے حوالے سے جو الزامات ہیں اس پر وزیر اعظم نے دو ٹوک انداز میں اقوام عالم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار رہا ہے. تقریباً 50 عسکری گروپ تھے جو پاکستان کی ریاست پر حملہ آور تھے اور پاکستان نے اس جنگ میں بہت بڑا نقصان کیا. 80,000 سے زائد لوگ مارے گئے، 150 ارب ڈالر سے زائد ملکی معیشت کا نقصان ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ 35 لاکھ افراد بے گھر بھی ہوئے. وزیر اعظم کی افغانستان کے حوالے سے موقف پر بات کریں گے. ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں دفاعی تجزیہ کار جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعید نذیر. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے گفتگو میں جوائن کیا. کتنا حقیقت سے تعلق رکھتا ہے وزیر اعظم نے جو وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ عالمی برادری کی اب یہ ذمہ داری ہے کہ وہ طالبان کی حکومت کو وہاں پہ مستحکم کرے، کیونکہ اب وہ ایک حقیقت تو ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. خصوصی طور پر آج کل افغانستان بلکہ کچھ عرصے سے دنیا کے فوکس میں ہے اور پاکستان جس طریقے سے وار میں فرنٹ لائن الائی تھا، اسی طرح افغانستان کے پیس میں فرنٹ فٹ پر ہے اور فیسیلیٹیٹر ہے، اور اس فیسیلیٹیٹر کا کردار پاکستان نے بخوبی ادا کیا. اور یہی وجہ تھی کہ پاکستان انگیج رہا طالبان کے ساتھ. اگر یہ انگیجمنٹ نہ ہوتی تو یہ فیسیلیٹیشن ناممکن تھی، اور اسی فیسیلیٹیشن کے ذریعے طالبان اور امریکہ کے درمیان معاہدہ ہوا جو کہ پاکستان نے اس کو ممکن بنا دیا. دوسری بات یہ ہے کہ انٹرا افغان ڈائلاگ بھی جب ہو رہے تھے تو تب بھی پاکستان فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کر رہا تھا، لیکن انفارچونیٹلی جو افغانستان میں حکومت تھی وہ امن کے لیے راضی نہیں تھی. وہ اپنے جو اقتدار تھا اس کو دوام دینا چاہتے تھے اور پاکستان پر بار بار بلیم گیم
اور گیم سپوائلر کا کردار ادا کر رہے تھے. حالانکہ یہ کردار جو تھا یہ انڈیا کے لیے سوٹ کر رہا تھا, لیکن انڈیا کے ساتھ را اور انڈیس کافی آپس میں جڑے ہوئے تھے اور دونوں پاکستان کے خلاف ایک قسم کے سفارا بھی تھے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ عمران خان صاحب نے جس طریقے سے خطاب کیا اس میں اس کے بیک گراؤنڈ کو دنیا کے سامنے رکھا, اور وہ بیک گراؤنڈ جو تھا اسپیشلی جب مجاہدین آئے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ریگن کے زمانے میں ان کے لیے ریڈ کارپٹ بھی بچھا اور وہ وائٹ ہاؤس میں مہمان بھی بنے اور ان کو مجاہدین بھی کہا گیا اور ان کے لیے ڈالروں کی بارش بھی ہوتی رہی اور پورا میڈیا ویسٹرن میڈیا ان کے حق میں تھا. ظاہر ہے پھر جب روس کو شکست ہوا, کولڈ وار میں ایک سوویت یونین چلا گیا, ناٹو کو فتح ہوا, تو اس کے نتیجے میں چاہیے تو یہ تھا کہ افغانستان کو ریکنسٹرکٹ کرتے, اس کو ہائی اینڈ ڈرائی پاکستان کے لیے ریجن کے لیے نہ چھوڑتے اور پھر ان کو ایسے گروپوں کے حوالے نہیں کرتے, کیونکہ اگر آپ شیٹرڈ زون کو اس طریقے سے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اس میں داعش جیسے, القاعدہ جیسے, ٹی ٹی پی جیسے گروپ جو کہ 50 گروپ نے آپ نے گنوائے اس قسم کے, جس کی طرف وزیر اعظم نے اشارہ بھی کیا, تو وہ پھر ظاہر ہے کہ شیٹرڈ زون میں وہ لوگ ان کو ریکروٹمنٹ بھی ملتی ہے اور اس کے علاوہ ان کے لیے رہنے کے طریقے بھی آتے ہیں اور دنیا ان کو ویپنز بھی سپلائی کرتے ہیں کیونکہ ہر ایک کا اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. جب اتنے مؤثر انداز سے وزیر اعظم بات کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں جو ویسٹرن پاورز ہیں, امریکہ ہے, ان تک یہ پیغام کتنے ایفیکٹو انداز تک پہنچتا ہے اور کچھ انڈرسٹینڈنگ ان کی بنتی ہے؟ وہ ظاہر ہے وہ بھی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. دیکھ لو, ہلری کلنٹن نے کہا تھا کہ ہم نے غلطی کی تھی اور وہ غلطی دوبارہ کیا دہرائی جا رہی ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ ہم نے غلطیوں سے سیکھنا ہوتا ہے اور اگر ہم غلطی سے انٹرنیشنل پاور, بڑے پاور نہیں سیکھتے تو وہ کہتے ہیں نا کہ امپائرز کو ڈیفیٹ نہیں ہوتا, وہ سوسائڈ کمٹ کرتے ہیں. اور یہ خودکشی جو ہے یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو ان کی حماقتیں ہوتی ہے یا ان کے جو فیلیئرز ہوتے ہیں یا اسٹریٹیجک بلنڈرز ہوتے ہیں اس سے وہ سیکھتے نہیں, وہ بار بار اس کو, اور امریکن کے بارے میں تو خاص کر کہا جاتا ہے کہ وہ ایک غلطی کو بار بار دہراتے ہیں یہاں تک کہ وہ ٹھیک نتیجے پر پہنچے. اب وہ افغانستان کے بارے میں میرے خیال میں جو پاکستان کا کردار ہے, کیونکہ جس طریقے سے جنگ سے اتنا ایفیکٹ ہوا جو آپ نے گنوائے کہ کتنے نقصانات ہوئے پاکستان کو, اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم نے انٹرنل سٹرائف دیکھا اور اس انٹرنل سٹرائف کے ذریعے یہ ایک دفعہ ہمارے لیے ایگزسٹنشل کرائسس یا تھریٹ بھی بن چکا تھا اور الحمدللہ اس تھریٹ سے ہم سر خرو ہوئے. اب بات یہ ہے کہ افغانستان کے امن میں ہم اگر حصہ دار اور دنیا کو حصہ دار بنا دیں, میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے اور ریجن کے لیے اور ورلڈ کے لیے سب سے بڑا میرے خیال میں کہ اچیومنٹ ہوگا. اور دوسرا, اقوام متحدہ کا مشن یا اس کا جو ایگزسٹنس ہے یا اس کا جو مشن سٹیٹمنٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو. وہ جنگ میں ساتھی نہیں ہے, وہ امن میں ساتھی. اور تو امن میں ساتھی بننے کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور ان کے جو جتنا ممالک ہے ان کو یہ کردار. وزیر اعظم عمران خان نے بھی کہا ہے کہ آپ طالبان کو امریکہ امن میں اپنا ساتھی بنائے, وہ ساتھی بن سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو جو آپ نے دنیا کے ممالک کا کردار کی بات کی, انفارچونیٹلی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. مسلمانوں کے الگ سٹینڈرڈز ہیں اور باقی کرسچن دنیا کے لیے الگ سٹینڈرڈز ہیں. یہاں تک کہ اب تو انڈیا مودی کے لیے بھی الگ سٹینڈرڈز بن گئے, اس لیے کہ بڑا مارکیٹ ہے, اس کا بھی ذکر ہوا. کوارڈ جو ہے اور کوارڈ سے کچھ دوسرا روکس یا ووکس وہ نام بھی دیا گیا کیونکہ اب آسٹریلیا, جاپان اور وہ جو سب میرین کا ڈیل وغیرہ یہ سارا سلسلہ جو ہو رہا ہے, موڈی کو ایک قسم کی ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوئی ہے اس سے کہ ظاہر ہے اس کو شامل نہیں کیا گیا کیونکہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے نیوکلیئر سب میرین امریکہ سے ملیں گے. بالکل اس میں امریکہ ہے, آسٹریلیا ہے اور برطانیہ ہے. فرانس تو الگ ناراض ہو گیا اور جاپان. ہاں جی بالکل, کوارڈ میں جاپان بھی ہے, لیکن جو ایٹمی آبدوز ڈیل تھی اس میں 3 ممالک ہیں, آسٹریلیا ہے, برطانیہ ہے اور امریکہ ہے. تو ظاہر ہے کہ انڈیا اس سے مطلب لوپ آؤٹ ہو گیا. تو ظاہر ایک بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ تھا مودی کے. ابھی جو کچھ تحفظات امریکہ اور ویسٹرن پاورز کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, پاکستان کو بھی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ
خواتین کے حوالے سے، حقوق کے حوالے سے فوکس رکھا جائے، انکلوسیو حکومت کی بات کی جائے. پاکستان تو فوکس کر رہا ہے، وزیر اعظم بھی بار بار کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ تو جب دوشنبے گئے تھے تو وہاں بھی انہوں نے ملاقاتیں کی، انہوں نے کہا کہ ہم ان کو کنونس کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ انکلوسیو گورنمنٹ بہت ضروری ہے افغانستان کے اندر. دیکھ لو، میرے خیال میں کہ 20 سال کا جنگ، ایک شیٹرڈ زون، اور اس کو ایک دفعہ ریسنٹ ہسٹری میں سوویت یونین نے روندا، اور پھر اس کے بعد 40 سال، اور پھر اس کے بعد انٹرنل اسٹرائف، اور پھر اس کے بعد 20 سال نیٹو، دنیا کے سب سے بڑی وار مشین، اور اس کے علاوہ امریکہ. اب میرے خیال میں کہ جتنا ٹائم جنگ نے لیا ہے اس کا عشر اشیر بھی امن کو نہیں ملا ہے. تو طالبان کا جو میرے خیال میں 5 ہفتے ہو گئے، تو 5 ہفتوں میں آپ کتنا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ سب سے بڑی بات تو یہ کہ افغانستان میں امن، اور میرے خیال میں کہ کافی حد تک انہوں نے امن کو بحال کیا ہے. پنشیر کا مسئلہ حل ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی ایتھنک گروپس ہیں یا پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے ساتھ بھی مذاکرات ہو رہے ہیں. ریسنٹلی انہوں نے کچھ ڈپٹی منسٹرز انڈکٹ کیے، یہ جو ہزارہ اور تاجکس اور ازبک سے. تو مطلب ہے کہ انکریمنٹل اپروچ انہوں نے ایک انٹرم گورنمنٹ میں اڈاپٹ کی ہے. جہاں تک وومن کا تعلق ہے، ان کی ریپریزنٹیشن نہیں ہے، لیکن وومن کو حقوق یورپ میں کب ملے، امریکہ میں ان کو کب ملا؟ اور آپ سمجھ لیں کہ امریکہ میں کتنا وومن پریزیڈنٹ کوئی رہا ہے، یعنی ان کے ہسٹری میں تو دیکھ لو. اگر ان کو وائس پریزیڈنٹ امریکہ کے اندر پریزیڈنٹ کوئی نہیں رہا. بالکل. تو یہ رفتہ رفتہ چیزیں آتی ہے. اٹ از این انکریمنٹل اپروچ، اور اس طریقے سے دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے ایک ملک کا یہ حق نہیں بنتا کہ اپنے اسٹینڈرڈ دوسرے ملک پر لاگو کر لے. ٹھیک ہے، ایک ہیومن رائٹس سے، اس کے علاوہ حقوق ہے مائنارٹیز کے، اس کے لیے فورمز بھی ہے، اور اس میں ان کو ڈسکس بھی کیا جاتا ہے اور اس کو دیکھا بھی جاتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ اس کو، اب چائنا کے بارے میں دیکھ لو، تو ان کے اپنے ایک سٹینڈرڈ ہے انسانی حقوق کے، اور اس کو وہ کہتے ہیں سب سے پہلے اس کو روزگار دو، اس کو روٹی کپڑا مکان دو، یہ سب سے بڑا حق ہے بنسبت ان کو اسٹریٹ پر سونے کا اور اس کو بے روزگار رہنے کا. تو یہ مطلب ہے کہ سٹینڈرڈز تو مختلف ہے، لیکن میرے خیال میں کہ طالبان کو ٹائم دینا چاہیے تاکہ وہ جو اس کے بارے میں جو دنیا کے تحفظات ہیں یا جو دنیا کے ریزرویشنز ہیں ان کو بھی ایڈریس کرے، اور ساتھ ساتھ اپنے انٹرنل جو ان کے مسائل ہیں اس پر بھی قابو پائے. بہت بہت شکریہ. تو ان کا اگر ہم ہاتھ بٹھاتے ہیں، ان کو ٹائم دیتے ہیں، ان کو سپیس دیتے ہیں، ان کو ریکگنیشن کے لیے ایک لیڈر تیار کرتے ہیں اور ایک فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کرتے ہیں، تو میرے خیال میں کہ جتنے اسٹیک ہولڈر جنگ میں تھے، اب ان کو اسٹیک ہولڈر پیس میں اب بننا چاہیے، اور ساتھ ساتھ طالبان کو یہ موقع دینا چاہیے، کیونکہ اٹ از اے گراؤنڈ ریئلٹی. اب گراؤنڈ ریئلٹی سے کسی کو انکار نہیں ہو. بہت بہت شکریہ. سید نذیر صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور افغانستان کے حوالے سے بھی وزیر اعظم عمران خان نے جب یہ کہا کہ پاکستان ظاہر ہے کہ خود بھی افغانستان کی وجہ سے دہشت گردی کا شکار رہا، اور پھر اپنی قربانیوں کا بھی ذکر کیا، اور پاکستان ہمیشہ سے طالبان سے، وہاں پر اب موجودہ جو عبوری حکومت ہے ان سے یہ مطالبہ کرتا رہا ہے کہ وہاں پہ ایک انکلوسیو حکومت ہونی چاہیے، تو اس جانب کوششیں جاری ہیں. بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھارتی وزیر اعظم مودی نے تقریر کی ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں، لیکن اس موقع پر اقوام متحدہ کے سامنے ان کے خلاف بھرپور احتجاج ہوا ہے. اقلیتوں سے امتیازی سلوک ہو رہا ہے، اور مقبوضہ کشمیر میں بھارت جو مظالم ڈھا رہا ہے. ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اس وقت جب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی خطاب کر رہے تھے تو ان کے خلاف اقوام متحدہ کے سامنے ایک بھرپور احتجاج ہو رہا تھا. سکھوں نے بھی ان کے خلاف احتجاج کیا، کیونکہ بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو امتیازی سلوک ہو رہا ہے، جو ان پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اس کے خلاف بھی احتجاج ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر میں جو بھارت مظالم ڈھا رہا ہے، مختلف کشمیری تنظیموں نے ان کے خلاف بھرپور احتجاج کیا ہے. اقوام متحدہ کی عمارت کے سامنے موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب ارشد محمود چودھری. بہت بہت شکریہ ارشد محمود چودھری صاحب، آپ نے ہمیں وہاں سے جوائن کیا. ارشد محمود چودھری صاحب، آپ بتائیے کہ کیا صورتحال رہی آج جو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف احتجاج ہوئے؟ یہاں پہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ یو این او کے
बिल्कुल सामने वहाँ पे बहुत सारे जो मिनॉरिटी है, कश्मीर के लोग और पाकिस्तानी कश्मीरी और जो शेख फॉर जस्टिस है, उन्होंने बड़े पैमाने पे मुजाहरा किया। अभी तक मुजाहरा जारी है। तो ये जब तक ये टाइम आगे जाता है, मुजाहरा चल रहा है, तो ये जो है यहाँ पे एक भरपूर मुजाहरा जो यहाँ पे रहने वाले अमरीकी है, वो इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अभी तक ये मुसलसल पिछले 70 ईयर से ये मुजाहरे चल रहे हैं। तो ये कश्मीर का मामला और जो सरदारों के साथ, सिखों के साथ जो वहाँ नारमा सलूक किया जा रहा है, जो उनको जो मिनॉरिटी है उनको स्क्रू अप किया जा रहा है, और ख़ास तौर पे आज जो किसान है वहाँ पे उनके साथ जो नारमा सलूक की जा रहा है, उनके जो राइट्स स्नब किए जा रहे हैं, उन्होंने भी बड़े भरपूर अंदाज में मुजाहरा किया। जी, ये मुजाहिरीन कह क्या रहे हैं अरशद चौधरी साहब? ज़ाहिर है भारतीय शहरी भी हैं, सिख भी हैं, मुतालबा क्या है इनका? उनका ये मुतालबा है कि नंबर 1 यहाँ तो एक वो सिख फॉर जस्टिस है। वो कहते हैं कि हमारे हकूक़ जो सलब किए हैं वो वापस किए जाएं, क्योंकि वहाँ पे जो उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। जब से वो उनके खिलाफ गोल्डन टेम्पल पे भी अटैक्स हुए, उसके बाद आप देखें कि उनको आज़ादी नहीं है कि करतारपुर भी आने की। फिर उसके बाद वो चाहते हैं कि हमें यहाँ पे एक अलग स्टेट बनाई जाए। तो ये इसलिए ये भरपूर मुजाहरा कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो मौजूदा मुजाहरा था उसमें इंडियन जो वहाँ पे सिटीजन रहते हैं उन्होंने भरपूर अंदाज में मुजाहरा किया कि देखें हम वहाँ पे अनाज उगाते हैं, हमें सही कीमत नहीं। अब मोदी जो है वो स्क्रू अप कर रहा है। तो ये सूरत हाल यहाँ पे ठीक। अरशद महमूद चौधरी साहब, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को जो मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय मजालिम हो रहे हैं उस हवाले से भी डोजियर भी पेश किया है। क्या इस हवाले से तफसीलात हैं? ये बड़ा इफेक्टिव रोल था शाह महमूद कुरैशी साहब का, क्योंकि ये अपने बैनुल क़ौमी तौर पे पाकिस्तान जो है उसकी एक्सपोजिंग है। पाकिस्तान इम्पोर्टेंट कंट्री गिना जा रहा है उस रीजन में। तो क्योंकि अफगानिस्तान का मामला और जो जियोग्राफिकली सूरत, ये डोजियर जो पेश किया है, ये इसका बड़ा बराह रास्त जो बैनुल क़ौमी कम्युनिटी है, ख़ास तौर पे सेक्रेटरी जनरल और दूसरे जो उनके लाइज है, वो उनको डोजियर गया, उनके सामने ये एक्सपोज हुआ कि ये रियलिटी है इंडिया की। जो इंडिया वहाँ पे कश्मीर में कर रहा है, इंडिया जुल्म डाल रहा है, तो इंडिया को हकूक़ सलब किए हुए हैं, ना वो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन पे अमल कर रहा है, वो बैनुल क़ौमी जो ह्यूमन राइट्स उसकी वायलेशन कर रहा है। ये सारी बातें सामने आई हैं। तो यहाँ पे जो जितने भी सरबराहान आए हैं, वज़ारत ख़ारजा आए हैं, वो इस चीज़ को अब बराह रास्त समझ रहे हैं। अरशद साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिस मौसर अंदाज में तकरीर की है उसमें कश्मीर के हवाले से बात की है, अफ़गानिस्तान के हवाले से बात की है, अक़वाम मुत्तहिदा के जो सिफारती हल्के हैं, क्या वहाँ पे एक फ़हम व फ़िरासत पाई जाती है उस तकरीर के हवाले से, भारत के हवाले से जो उन्होंने बात की है वज़ीर आज़म साहब ने? वज़ीर आज़म साहब का जो यहाँ पे खिताब था वो, क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है जितने भी सफारती हल्के हैं, क्योंकि यहाँ था जो सदूर आए हैं या वज़ारत ख़ारजा के जो मूर के जितने भी रहनुमा आए हैं, वो इमरान खान साहब की तकरीर को उन्होंने बड़े जो क्लोज थे उनको वाच किया, देखा कि और उस पर जोर दिया कि क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा की मुल्क है जियोग्राफिकली अभी जो अफगानिस्तान की सूरत हाल पे, तो वो समझ रहे हैं। साथ साथ डिप्लोमेटिकली वज़ारत ख़ारजा की तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब ने बहुत इफेक्टिव रोल अदा किया। उन्होंने सबो रोज़ जो उन्होंने लोगों से, यहाँ से रहनुमाओं से मुलाकात की, तो वो बड़ी इफेक्टिव मुलाकात थी। इसी हवाले से उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में, उसको पूरी तवज्जो देनी चाहिए, और ख़ास तौर पे अफगानिस्तान की जो मामला है वहाँ पे ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद महमूद चौधरी, अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के सामने न्यूयॉर्क से हमें अपडेट कर रहे थे, और उनका ये कहना था
کہ سفارتی حلقوں میں بھی وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان کے حوالے سے، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، اسلاموفوبیا کے حوالے سے، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اور کورونا کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں اس کو بڑا سنجیدہ طریقے سے لیا ہے، اس کی فہم سفارتی حلقوں میں محسوس کی جا رہی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ ہم نے خصوصی طور پر آج کا پروگرام وزیر اعظم عمران خان کی جو اقوام متحدہ کی 76ویں جنرل اسمبلی سے اجلاس تھا اس حوالے سے ترتیب دیا تھا۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔